अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आज एक बहुत ही मेरे पुराने दोस्त जो हैं अजीज़, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। उनसे सवाल तो मैंने और पूछने थे, लेकिन आते ही उनसे मैंने दुखड़ा एक रोया अपनी स्कूल का जहाँ हमने पढ़ा, और एचएसएन कॉलेज का, वो उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा अभी। लेकिन आज पहली बार औरिया मकबूल जान हमारे दरमियान मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप आए, आपके ना साहब कैसे मेहरबानी है आपकी। मैं तो वो एचएसएन की गम में हूँ, जो मैं आपको बता रहा था कि वो किस तरह से अब क्या कहते हैं पंजाबी में, बढ़ गया अपना एक किस्म से बढ़ ही गया। अब उसकी वजह ये है कि एचएसएन की ना, अच्छा लोग उसको पहले लेते थे एचएसएन के, जी एचएसएन के ग्रेड्स नहीं अच्छे आते, ये नहीं होता। तो एचएसएन वाज नेवर अबाउट ग्रेड्स, इट वाज एन इंस्टीट्यूशन। वो पूरा एक ट्रेनिंग, उसका माहौल, बंद लड़के को वो एक ऐसे करता था। मैं क्लास 5 का बच्चा जो है वो उस वक्त के वजीर आजम से हाथ मिला रहा है, उससे बात कर रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही। अब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, एक तो खैर एचएसएन के हर ग्राउंड को उन्होंने ख़त्म करके बीच में क्लासरूम्स बना दिए हैं। तो लाहौर में मेरा ख्याल है बड़ी बदनसीब बच्चा होता है क्लास 2 का जिसको एडमिशन नहीं मिलता वहाँ पे। पहले तो लोग इवन खानदानी मकाम, रवायत, हर चीज देखते थे, कहाँ से आया वगैरह सब कुछ होता था। अंग्रेज ने बनाए चीफ कॉलेज कहते थे ना इसको। चीफ कॉलेज लोग कहते थे कि वो पगड़ियां पहनते हैं, लेकिन अब पता नहीं आपने पगड़ी भी देखी है वहाँ? नहीं, अब की बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्या मैंने नहीं देखी तो कभी किसी को वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे कॉलेज प्रीफेक्ट जो थे या हेड बॉयज जो थे, उनके बनाने का एक तरीक़ाकार होता था, वो सारे का सारा वायलेट हो रहा है। गवर्नर साहब के नीचे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पता नहीं 5-6 लोग होते थे, अब मेरे ख्याल है कुछ 40 एक लोग हैं। और देखें सर, मेरा नाम नहीं है, बाकी सबका नाम है एनीवे, यानी हर एक को डाल दिया उन्होंने लाहौर में। फिर उनके नीचे एक कमेटी है, वो बड़ी इन्फ्लुएंशियल कमेटी है वो जी, वो प्रिंसिपल साहब ये नहीं करेंगे, ये कमेटी करेगी तो वो करेगी। एक स्कूल एक टेस्ट केस है इस मुल्क का। और एचएसएन तो बाद में आया, उससे पहले आप देखें कि बेड़ा गर्क सादिक पब्लिक स्कूल का हो चुका है, लॉरेंस कॉलेज का हो चुका है, बर्न हॉल का हो चुका है, कराची ग्रामर का मुझे नहीं पता क्या हाल। पब्लिक देख लें, यहाँ का सेंट्रल कॉलेज देख लें, कुछ नहीं। खैर मैं तो एचएसएन की बात करूँ जिसका आपने चीफ्स कॉलेज कहा ना, कि उसका ये हाल हो रहा है। बाकी तो चलो सरकारी था ना, सरकारी, वो सेंट्रल मॉडल स्कूल तो सरकारी था ना। तो लेकिन आप ये देखें कि हेड बॉय हुए, उनको हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया। एक भाई साहब जो थे वो ए लेवल में लुढ़क गए। आप सोचे कि हेड बॉय किसने बनाया उसको, ठीक है ना। फिर अपना 2 ऐसे थे जो क्वालिफिकेशन में उड़ गए वहाँ पे एग्ज़ाम देते हुए पहले। तो स्पोर्ट्स के ऊपर भी, यानी जो एक्सेल कर रहा है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, जो रैंकिंग वाले टूर्नामेंट्स हैं, उनमें जाके जो बच्चा मेडल्स ला रहा है, उसको कॉलेज कलर नहीं मिल रहा। दूसरा जो है किसी का बच्चा है या प्रिंसिपल के रिश्तेदार का बच्चा है या जानने वालों का बच्चा, उसको कलर भी मिल गया, कप्तान भी बन रहा है। तो एचएसएन में बहुत गंद हो रहा है। लेकिन एचएसएन के ऊपर एक मैं डिटेल प्रोग्राम करूंगा, अलग से बताऊंगा कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन देयर। एज एन ओल्ड एचएसओनियन आई डू नो हाउ दैट इंस्टीट्यूशन वाज रन एंड आई हैव अ क्लियर आइडिया हाउ इट शुड बी रन। अब इतनी देर में हमने ब्रेक लेके, और ये सब चाय वाय भी आ गई। अब आपसे मजीद सवालात शुरू करें। इंडिपेंडेंट यूनिट्स बन जाएंगे, तो अगर ये बन जाते हैं तो फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टियां, इनकी पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी? अच्छा देखिए, मैं एक सिख का लतीफ़ा मुझे याद आ गया, बड़ा मज़ेदार। वो लेने गया पिज़्ज़ा। कौन सी पार्टी से आया ये? जी सारी सारी। अच्छा। वो पिज़्ज़ा लेने गया तो उसने कहा कि सरदार जी मैं 4 टुकड़े करूँ या 8? उन्होंने कहा 4 रहने दे, 8 कौन खाएगा? हमारे यहाँ भी यही मसला है कि 4 हमसे चल नहीं पा रहे, और 8 और 12, और ये बड़ी पुरानी सोच है। असल मसला ये होता है कि अगर आप आवाम की उमंगों के हिसाब से करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। 1954 में सोहरावर्दी ने कहा कि यार मैं ईस्ट पाकिस्तान वालों को मना रहता हूँ पैरिटी के ऊपर, उनके 56% पॉपुलेशन, लेकिन वो 50% मान लेंगे। लेकिन आप ऐसा करो कि आप अपने 50 तो पूरे करो ना, ये जो सारे सूबे तुम के 4 इनको इकट्ठे करो। इन्होंने 1 यूनिट बना दिया। वादत मगरबी पाकिस्तान, वादत कॉलोनियाँ बन गई हर जगह पे, आज भी बनी हुई हैं।
لیکن ہوا یہ کہ 54 کے اس کے اندر آپ کے چھوٹے صوبے جو تھے ان پہ ناراضگی اس لیے ہوئی، جیسے آج لاہور شہر پہ دیکھیں نا 4 سال کے اندر 400 ارب خرچ کیا ہے اس نے فیڈرل گورنمنٹ نے، اور 800 ارب خرچ کیا ہے باقی چاروں صوبوں نے، یہ سر بنتا ہے 1200 ارب، یہ 71 ارب فی ڈسٹرکٹ بنتا ہے پاکستان کا۔ آپ مجھے بتائیں کہیں نظر آتا ہے 71 ارب؟ تو اگر صرف لاہور میں خرچ ہونا ہے تو ایک باقی صوبے کہتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، وہ آ کے کہتا تھا کہ تم نے 61 میں بنا لیا کراچی کو چھوڑ کے، اب روتے ہیں کہ کاش ہم نے کراچی کو ہی اگر دارالخلافہ رکھا ہوتا تو آج نہ لڑائی نہ ہوتے۔ تو تم نے وہ کہتا، مجیبر الرحمان کہتا کہ مجھے یہاں سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ انصاف اور ایکویلٹی کے حساب سے خرچہ اگر ہوتا رہے تو نہ صوبے بنانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی اور چیز، لوگ خود کہتے ہیں یار چھوٹا صوبہ بنا لو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم نزدیک ترین۔ لوگوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے اور سوچ، یعنی آپ علامہ اقبال کا ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں بڑا کمال، وہی ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے۔ علامہ اقبال ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب داتا صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، وہ لے کے آئے، تو چلو کل لے کے جائیں گے۔ عبد المجید صالح نذیر نیازی دوسرے تیسرے بیٹھے، صبح تیار ہو کے آ گیا اقبال، وہ اپنا حکا پیر اپنے گم، شام ہو گئی، اگلے دن کا پھر جائیں، کل کے دن پھر۔ تو شام کو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ نا چٹ ہے میری، یہ اس کو دے دو، تمہارے صاحب نے آنا تو نہیں تھا۔ تو اس سے مولانا روم کا شعر لکھا ہوا تھا کہ ہر بنائے کونا کا بازاں کنت اولاں بنیاد را ویراں کنت۔ اگر تو چاہتا ہے نا اس عمارت کو ٹھیک ٹھاک کرنا تو پہلے بنیاد سے ڈھا۔ سر ہمارے سٹرکچر بنیادی طور پہ گر گئے ہیں سارے کے سارے، بیوروکریسی کا سٹرکچر گر چکا ہوا ہے مکمل طور پہ۔ جو ہم نے بھٹو کے دور سے ہم نے پہلے 1400 نکالے، ایوب خان نے 303 نکالے، یحییٰ خان نے نکالے، بھٹو نے نکالے، پھر باقیوں نے، پھر ترویر نقوی آ گیا، اس نے یہ کیا، پھر ہم پھر واپس سٹرکچر گر چکا ہے مکمل۔ ہمارا جوڈیشری کا سٹرکچر گر چکا ہوا ہے، ایون ہمارے جو ہیں باقی پولیٹیکل سٹرکچر وہ تو شروع سے ہی گر گیا تھا 1988 جب ہم نے IGI بنائی تھی۔ اب ہمیں دوبارہ سٹرکچر بنانے ہیں، یہ کہ سٹرکچر کون بنائے گا؟ اس کے لیے آپ کو کم از کم پبلک پارٹیسپیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انٹلیکچوئل بیٹھ کے اگر کریں گے تو وہی ہوگا ریورس۔ اچھا آپ اندازہ کریں 4 صوبے بھی یحییٰ خان نے ریورس کیے ہیں، اس کے دماغ میں آ گیا، اس نے 4 صوبے ریورس کر دیے۔ ایوب خان کہتا تھا کہ نہیں میرے لیے 1 یونٹ مینیجیبل ہے، کیونکہ میں یہاں کے 40,000 ووٹ اپنے لیے لے سکتا ہوں، فاطمہ جناح کے اس پاکستان سے نہیں لے سکتا ہوں۔ اس نے نہیں توڑا 1 یونٹ، آخر وقت تک امیر محمد خان گورنر رہا، جنرل موسیٰ گورنر رہا۔ محنت بڑی ہو رہی ہے، قوت بڑی لگی ہوئی ہے، کوشش بڑی ہے بھی فیزیبل۔ میں سچی بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صوبہ سندھ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ سندھ تمہارے باپ نے لکھا، انگریز نے لکیر کھینچی ہوئی ہے۔ پنجاب کے قلعے انگریز نے لکیر کھینچی ہوئی، اس کی نیپیر نے کھینچی تھی، اس کی لارنس نے کھینچی تھی، اس کی کسی اور نے کھینچی تھی۔ صوبہ سرحد تو بالکل لکیر ان کی کھینچی، اور بلوچستان تو سنڈے من کی بنائی ہوئی لکیریں، آدھا برٹش بلوچستان تھا، تو یہ لکیریں کو آسمان سے اتری نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی پورا سندھ دیکھنا ہے تو وہ تو ہڑپا یہاں تک آتا ہے، تو پھر تو پورے کا پورا وادت بن جاتی ہے، تو پھر اس کو دیکھ لیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پبلک جو ہے نا اپروول، اس سے ہم بھاگ رہے ہیں، اور پبلک اپروول ایک بندے کے پاس ہے صرف۔ سر جو بھی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے، آپ ایک اور آپ خود سوچیں کہ اس کی اپنی پارٹی، اس کے آج کے چلا رہے ہیں نا عمران خان کا کہ صوبے بننے چاہیے، یہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں۔ یہ چیزیں چلتی نہیں ہوتی پبلک اپروول کے بغیر۔ عمران خان خود نکلے گا کہ نہیں؟ کس کے باہر آنا چاہے گا؟ نہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی کیا اطلاعات ہے، کیونکہ ہر آدمی آج کل ٹیکنیکل پتہ چلا وہ ڈیٹ دے رہا ہوتا ہے، تو میں نے کہا آپ سے بھی کوئی ڈیٹ لے لوں۔ ڈیٹ کو نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا کنسنسس ہے لوگوں کے اندر، خصوصاً مقتدرہ کے اندر، کہ کوئی راستہ ایسا نکالا جائے لوگوں کو انا کے خول سے باہر نکالا جائے۔ اس وقت صرف انا کی جنگ چل رہی ہے، باقی اب کسی سے بندے سے پوچھیں، غلط کہہ رہے ہیں بالکل۔ عمران خان کی انا کی نہیں، دوسری طرف نہیں، اپنا ہر طرف جو ہے نا ایگو کی جنگ چل رہی ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، انا تو پھر بھی وینٹی ہے نا،
اچھا یہ تو آپ سمجھے سیلف رسپیکٹ کہہ لیں, ایگو کہہ لیں, ایگو کی جنگ ہے. ایگو کی آپ مجھے جنگ ہے. انگریزی کر سکتے ہیں جناب کا. میں اس سے آگے لے کے جا رہا جی ہوں, جی اگلی سٹیج پہ لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں مجھے اور آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ عمران خان کے اختلافات کس لیول جی کے اور بالکل کس ٹھیک کس سے ہیں, ٹھیک. اور ان کے اختلافات کس لیول کے ہیں. تو وہ تو مجھے بھی پتہ کہاں سے شروع ہوئے, اور آپ کو ہی پتہ ہے. کوئی نئی تاریخ تو ہم نہیں بنائیں گے نا, کوئی نئی تاریخ تو بنانی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو بے وقوفی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بائی ہوک اور بائی کروک باہر آنا چاہیے, اور پھر باہر آ کے ٹمورو از انادر ڈے. ٹھیک ہے نا. آپ بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں, میں نے میسج بھیجوایا تھا کہ عمران خان اگر باہر جانا چاہے تو اس کا باہر جانا نواز شریف کے باہر جانے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کا باہر جانا بہت اور ہوگا, اور وہ اپنے طور پہ. لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اصل میں دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, جب بندہ اپنی اچیومنٹ کی کسی میکسیمم پہ ہو نا تو پھر وہ مزید اسی اچیومنٹ کے نشے میں ہوتا ہے. مثلا آپ کھلاڑی ہیں, آپ چاہتے ہیں ورلڈ کپ جیتے ہیں, اس نے جیت لیا. آپ فرنس آفس بننا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں شوکت خان نے بنایا, پاگلوں کی طرح بنایا, بنا لی. آپ ایجوکیشنسٹ بننا چاہتے ہیں, آپ نے, آپ پالیٹیشین ہیں, آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, بنے. اب ایسے لیول پہ جب آپ اچیومنٹ کس مقام پہ ہوں اور ہوں بھی 75 سال کے, تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کا تاریخ میں ایک اور طریقے کا نام ہو. اس میں پھر سیکریفائز, یہ وہ ول ہوتی ہے جو آپ کو سیکریفائز لیکن کراتی ہے. ہمارے ملک میں خیر ان چیزوں کی کوئی عزت نہیں ہے. تھوڑے دن پہلے ایک فنکشن تھا اسلام آباد میں, اچھا مجھے بھی انوائٹ کیا ہوا تھا, میں گیا وہاں پہ. تو میرے سے 2 قدم پیچھے جہانگیر خان بھی تھے, وہ بھی ہاتھ میں کارڈ پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. جہانگیر تھے, نہیں, جہانگیر خان وہ جو اسکواش پلیئر. اچھا اب میں نے فوراً, جہانگیر خان کا آپ کو پتا ہے, آپ کو فین ہوں. پہچانتا بھی نہیں بس. تو یعنی ایک آدمی 10 دفعہ ورلڈ چیمپئن بنا ہے, اور وہ کارڈ لے کے کھڑا ہوا ہے پیچھے. یار ہمیں بھی اپنے اصل ہیروز کی تو پہچان ہی نہیں ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو آئی مین یہ کیا کہنا کسی کے اوپر. ایک زمانے میں ہوتی تھی, ایون گورنمنٹ کالج کا پرنسپل کی پہچان ہوتی, اور تو اور اب وہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کی جو بات کر, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بڑے کی پہچان تھی, اپنے بڑے کی. ڈاکٹر نذیر کو لوگ باپ سمجھتے تھے, لیکن میں جہانگیر خان کی بات کر رہا ہوں یا جان شیر کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ نے ایک ورلڈ چیمپئن شپ جیتی نا, اس نے تو 10 جیتی, اینڈ انڈسپیوٹڈ. ٹھیک ہے نا. کوئی نہیں, کیا کہ اگر اس کو کارڈ لے کے کھڑا ہونا ہے. فرائڈ نے بات کی ہے کہ کبھی بڑا آدمی بننے کی کوشش مت کرو. 50 سال سے بڑا رین کسی بڑے آدمی کا نہیں ہے, بڑے سے بڑے آدمی. اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. نہیں, 50 سال کے بعد تو اور یہ سب اپنی اولاد بھول جاتی ہے. اور تصویر اتار دیتی دادے کی. آج اب یہ بیٹھا ہے یہ نوید شیخ, یہ کیمرہ مین ہمارا, اس سے پوچھا نا اس کے پردادے کا نام کیا تھا. نہیں, کوئی نہیں. وہ 75 سال پہلے تو تھا نا. ہاں, تو پردادے کا نام نہیں پتا. نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا. ہاں, تو کیسے پتا ہوگا. اولڈ البمز نکال کے کوئی مل جائے, یا کوئی ہائر کر لے آپ ریسرچر. کمنگ ٹو اے مور سیریس ٹاپک, جو میں آپ سے اصل سوال کرنا تھا آج, ایک سوال ہے بیسیکلی, باقی تو آگے پیچھے ویسے ہی ہیں. ٹھیک. دیکھیں, ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو بھی جنگ ہوئی ہے, قطع نظر اس کے کہ ہمارا اسکول آف تھاٹ کیا ہو, لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایران نے ایز اے نیشن جس طرح جواب مردی سے وہ جنگ لڑ لی ہے, وہ ہماری سوچ سے باہر آتا رہا, ہم سے بڑے ہو کے, اور انہوں نے پوری دنیا میں اپنا سکہ منوایا, اور سپر پاور آف دا ڈے جو ہے اس کو سوچنے پہ کم از کم مجبور کر دیا. چلے اس کو سرنگو نہیں کیا ہوگا, لیکن اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. یہ سارے جو واقعات میں دیکھ رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں نے آپ کو آج ملنے سے پہلے میں نے دوبارہ سے 2-4 لیکچرز ڈاکٹر اسرار محمد مرحوم کے سنے. کیا امام مہدی کا ظہور قریب ہے؟ یہ ساری علامات جو ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, میرا بیسک مطالعہ کچھ 25 سال کا اسی چیز پہ, تو 25 سال کا میرا مطالعہ فتن کے دور کا ہے. سب سے بڑی کتاب جو ہے نعیم بن نماد کی کتاب الفتن, وہ اس کی اردو ٹرانسلیشن نہیں ہوئی تھی, میں نے 2010 میں اس کی 2 سال لگا کے ٹرانسلیشن کی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 گھنٹے کا خطبہ ہے. آپ صبح نماز پڑھائی اور آپ نے خطبہ دیا, پھر اس میں ظہر کی نماز پڑھائی, پھر خطبہ دیا, پھر ظہر کی عشاء تک خطبہ دیا آپ نے, اور آپ نے صرف آنے والے حالات کے بارے میں خبر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں اتنی تفصیل سے باتیں نہیں کی جتنی ہمارے بارے میں کی ہیں. آپ خود سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ دیکھو خود فتنے سے وہی بچے گا جو فتنوں کے بارے میں جانتا ہوگا. اچھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گزر گئی چیزیں اس کے بارے میں بیان کرنے سے جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں حدیث کی. آپ کی پہلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی اور پہلی کڑی جو ہے وہ تمہاری خلافت کی ٹوٹے گی اجتماعی، اور پھر آہستہ آہستہ دوسری کڑیاں ٹوٹیں گی. تو 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے، 1920 26 اکتوبر کو ویزا ریگولیشنز آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کسٹم ڈیوٹیز آئی ہیں اور نیشن سٹیٹ بننا شروع ہوئے. وہ خلافت عثمانیہ جو اس میں ایک یونٹی تھی اس کے کچھ 26 ملک بن گئے. جس کے پاس زیادہ تیل تھا اتنا ہی چھوٹا ملک بنا دیا گیا، یہ کویت ہے، یہ بحرین ہے، یہ تقسیم ہو گئی پوری کی پوری امت. اس نے کہا مصر نے کہا فرعون کے وارث ہیں جو لے لو، فلاں ایرانیوں نے کہا سارس اعظم کے وارث ہیں وہ لے لو، باؤنڈریز بنا دی. یہاں تک کہ بیلجیم اور فرانس کی بھی باؤنڈریز بنی. انہوں نے کہا ہم فرینچ کنگڈم کو نہیں مانتے، ہماری فیفڈم علیحدہ تھے ہم. اس کے بعد دوسرا دور جو ہے اس کے اندر ہم زندہ ہیں. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں کی، لیکن چونکہ ہو چکا ہے، وقت گزر چکا ہے. آپ نے فرمایا عمران البیت المقدس خراب الیسر، بیت المقدس کی دوبارہ، عمران کہتے ہیں کسی چیز کو دوبارہ اثر نو زبردست کرنا، اونچا کرنا، اس کی اہمیت کو اہم ہو جانا سارا کچھ. جس دن بیت المقدس جو ہے وہ اہمیت اختیار کر لے گا، خراب الیسر، مدینہ ول بی irrelevant. اس وقت مدینہ سے دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہاں ہم صرف روزے سے جعلی چوم لین تھے بس، وزٹ کر کے آ جاتے ہیں، فیصلے ریاض میں ہوتے ہیں. مدینہ بیت المقدس امپورٹنٹ ہوا ہے کہ آپ اندازہ کریں گزشتہ 30 سال سے امریکہ نے ایک بل پاس کیا تھا کہ امریکن ایمبیسی ول بی شفٹڈ ٹو جیروسلم، لیکن نہیں ہو رہی تھی. 2018 میں ٹرمپ نے، وہ 6 مہینے بعد وہ آ کے پریزیڈنٹ جیسے نوٹس دیتا تھا کہ ہمارا مسئلہ ہے، ٹرمپ نے اس کو شفٹ کیا اس جگہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ ہوگا مدینہ ویران. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خروج الملمہ، بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، اور خروج الملمہ جب ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ فتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ فتح یعنی استنبول دوبارہ فتح ہوگا، اور فتح القسطنطنیہ خروج الدجال. یہ پوری تفصیل سے یہ واحد حدیث ہے، اس میں ٹائم لائن، اس میں گیپس آتے ہیں، گیپس کو ہم فل کرنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پہ جنگیں ہوں گی. 56 عیسائی ملک ہیں، یمن، شام. اب شام کا ملک نہیں بلکہ بلاد شام دیکھ لیں. شام میں غزہ بھی آتا ہے، فلسطین بھی آتا ہے، لبنان بھی آتا ہے، اردن بھی آتا ہے، شام بھی آتا ہے. شام اور عراق میں جنگ ہوگی. عراق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک عراق کے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا. اب وہ ساری تشبیہات ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے گولڈ سٹینڈرڈ ہوتا تھا، گولڈ سٹینڈرڈ سے پھر اس کے بعد پیٹرو ڈالر آیا، پیٹرو ڈالر گولڈ کے اس پہ لڑائی ہوگی، اور اتنی زیادہ لڑائی ہوگی کہ ایک آدمی کے اگر 100 بچے ہیں تو اس میں 99 مر جائیں گے، ایک صرف رہ جائے گا. وہ بھی چل رہی. لیکن ایک کمال بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، اسٹیٹ آف ہومز ول بی کلوزڈ. یہ مشرق میں ہے، مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکیں گے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکیں گے. سبحان اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ اتنی پہلے بلاکڈ کی بات آپ کبھی کس مشرقی سمندر بند ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ملمۃ الکبریٰ کے درمیان ہوگا. اب اس مشرقی سمندر کے اندر جب یہ بند ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنگ شروع ہو جائے گا. اب ایک دفعہ آپ آرام کر رہے تھے، اٹھے تو آپ نے فرمایا ویل للعرب، عرب کی تباہی. پھر فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کی تباہی ایک ایسا فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا. تو آپ کی زوجہ سیدہ زینب بنت جہش نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج نے اس دیوار میں سوراخ کر لیا ہے. تو اگلا سوال تھا کہ یاجوج اور ماجوج اگر کھل گئے تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا معاش میں فساد پیدا کریں گے، ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. اور اس کے بعد آپ فرمایا کہ ہم ان سے جیت سے کہا نہیں، یہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ تم نہیں، اللہ ان کو خود تباہ کرے گا اس جنگ. اب قرآن پاک میں آپ سورہ الحمد سے والناس تک ایک ہی جگہ جنگ کا اعلان ہے سود کے خلاف، حرب من اللہ و رسول. تو اس پورے کا پورا 1944 میں جب ورٹن ووڈ کا ایگریمنٹ آیا ہے تو اکنامک اس وقت سپریمیسی، انہوں نے کہا تھا انگلینڈ بھی نکل جائے، فرانس بھی نکل جائے، یہ وہ. تو اس سارے کے بدل آپ نے دوسرا کہا تھا عرب کی ایسی تباہی آئے گی کہ ایک عورت ایک جوتا دیکھے گی، کہے گی یہ قریش کا جوتا ہے، لیکن قریشی نظر نہیں آئے گا.
پھر آپ نے فرمایا اس سے پہلے ایران تباہ ہوگا، ایران کو پوری امت مسلمہ یہ فارس ہوگا نا؟ فارس کا تھا. فارس میں 2 حصے ہیں نا جی، فارس میں آپ 2 حصے، ایک ہے خراسان، ایک ہے یہ جو علاقہ ہے نا، مشہد کا علاقہ، زیدان کا علاقہ، سیستان، یہ بچ جائے گا. یہ جو تہران کا علاقہ، اس کا علاقہ جو ہے جو فارس کا علاقہ بنتا ہے، اصفہان کا علاقہ ہے، اس کے بعد باقی جو اپنا یہ کس ٹائم پہ ہوگا؟ یہ اس کے بعد جو اس جنگ عربوں سے پہلے، عربوں سے پہلے. اور یہ اب ٹائم بہت نزدیک آ. جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، شروع میں ایران وکٹری حاصل کرے گا، اور آپ کو بھی حدیث میں نظر آتا ہے کہ شروع میں وکٹری حاصل کرے گا. وکٹری حاصل کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ پوری امت اور قوم دنیا جمع ہو جائے گی. اور اس سے میرے پروگرام میں آئی تھیں میری بیچ میٹ ہیں قدر باش، اپنا رفت مسعود قدر باش، وہ ایران میں سفیر رہی ہیں 3، خود شیعہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فارسی بھی بول لیتی ہیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں یورپی یونین بھی رہی ہوں. اس نے کہا اب جو ٹرمپ حملہ کرے گا دیٹ ول بی ود دی ہیلپ آف یورپ اینڈ دے ول ریز ٹو دا گراؤنڈ ایران. وہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے، پہلے ہرمز بند ہوگا آپ نے فرمایا، پھر یہ ایران کی صورتحال. ایران اپنا انہوں نے ایک پاور دکھائی ہے، سب کچھ زبردست قسم کی. لیکن میں کچھ تھوڑا سا آپ نے بڑی ان کی امیج بلڈنگ کی، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایران از ونڈرفل. میں وہاں میں رہا ہوں وہاں پر 2007 میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ECO تھا. ایرانی جو ہے نا یہ اپنے ایرانی ہیں، بساط خود ایرانی ہیں، اور وہ فردوسی کے مطابق ایران جو ہے نا وہ ایک سپریم پاور تھی، کچھ اس نے شاہ نامہ لکھا. یہ غزہ کے اندر کوئی انہوں نے، حالانکہ وقت غزہ کا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آفٹر ہٹلر سب سے بڑی جینوسائڈ ہوئی ہے، لیکن امریکہ نے حملہ کیا تب وہ اس کی مدد کو آئے، اس کو مدد کو اس طرح نہیں آئے. پھر ایران کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو، لیکن ان دیئر ڈیفینس کوئی مسلم ممالک نہیں گئے، کوئی نہیں سر، تو پھر ایران کو کیا کہنا؟ میں عرض کرتا ہوں آپ نے وہ بالکل ٹھیک ہے ایران، لیکن ایران نے جس وقت ایک تقی الدین نبانی نے بڑی مزدار بات کی تھی، حزب التحریر کے جو بانی تھے، انہوں نے کہا آیت الخمینی کا جو انقلاب ہے یہ کیسا انقلاب ہے؟ تو انہوں نے کہا اٹ از این انقلاب ٹو ٹیک ایران اوے فرام یورپ اینڈ ٹو برنگ ان ٹو دی ہینڈز آف امریکہ. کیونکہ ایران کا رجحان یورپ کے ساتھ بہت ہے. آپ اگر تہران جائیں نا تو سارے فرینچ ان کے وہ تو فرینچ آرمی بھی انہوں نے ٹرین کیا. جی وہی نا، ایانس کہتے ہیں، ان کی فلم انڈسٹری پوری فرانس سے جی مرسی کہتے ہیں. تو اور اس نے کہا تھا اٹ ول بی یوٹیلائز ان افغانستان اینڈ عراق. اب جب افغانستان میں امریکن داخل ہوئے ہیں تو ایرانی ان کے ساتھ تھے، احمد شاہ مسعود کے ساتھ، وہ سارے کے سارے. آخری جو لڑائی ہیلمند کی ہوئی ہے اس میں برٹش پھنس گئے تھے تو ایرانیوں نے آ کے بچایا تھا. پھر جب عراق کے اندر یہ گئے ہیں تو عراق کے اندر انہوں نے ٹوٹل ٹیک اوور کر لیا تھا، بلکہ مقتدیٰ صدر نے کہا تھا یہ تو ایرانی جیسے عجم کی بادشاہت ہو گئی یہاں پر. وہ بھی شیعہ تھے، یہ بھی شیعہ تھے، لیکن وہ پھر قاسم سلیمانی کو نہیں مانتے تھے، تبھی تو امریکنس کو کہہ کے ان کو بیچارے کو شہید کرایا گیا. پھر وہ آ گئے ایران. تو ایک تو یہ ہے کہ ایران اپنی آپ کو بہت کمال سمجھتا ہے، دوسری 2 مذہبی وجوہات میں. ایران کا جو شیعہ ہے اور عراق کا شیعہ، اس میں بہت بڑا فرق ہے. حضرت امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 258 ہجری میں امام حسن عسکری کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو انہوں نے غار میں چھپا دیا کہ کئی لوگ جو ہیں اس کے وہ اپنا ان کو مارنا. تو وہ امام غائب ہو گئے، امام غائب کہتے ہیں. لیکن 311 تک 4 نائب تھے جو ان سے ملتے تھے اور وہ ان سے حدیثیں لے کے آتے تھے، گائیڈ، اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ، چھوٹی کی غیبت. تو وہ ان سے 311 کے بعد چوتھے امام کے بعد کہا اب ہمارا کوئی بھی، اب ہم آخر زمان میں ظاہر ہوں گے. اس کے اوپر جو شیعہ علماء تھے انہوں نے ایک بنایا کہ چونکہ سیاست، قیادت، امامت یہ امام کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا ولایت فقی جزوی، ہم خمس اکٹھا کر سکتے ہیں، شادیاں کرا سکتے ہیں، بیاہ کرا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، کہ نہیں باقی کام نہیں کریں گے. ہمارے اوپر بے شک یزید آ کے بیٹھا رہے، بے شک ایران بیٹھا رہے، کوئی ہمارا کام، امام آئے گا تو کرے گا. اسی لیے مشہد میں جو نماز پڑھائی جاتی ہے مصلی خالی ہوتا ہے آگے. خمینی نے ایک نیا تصور تھی آیت الرحمن، بیسیکلی تصور پرانا تھا لیکن کہ ان کا ولایت فقی جو ہے وہ جزوی نہیں کلی، ہم سیاست میں بھی حصہ لیں گے، ہم اقتدار میں بھی جائیں گے. اسی لیے جب وہ نعرہ لگاتے تھے نا، وہ 3 نعرے لگاتے تھے، مرگ بر امریکہ،
مرگ بر اسرائیل اور مرگ بر ضد ولایت فقیہ کو بھی مرگ بھیجتے تھے. تو یہ وہ ٹیک اوور. اسی لیے ایران کا اپنی ایک فلسفی ہے اس پورے خطے کے اوپر قبضے کی اور اس حساب سے وہ چلتے ہیں. اس وقت انہوں نے تیاری بڑی کمال کی تھی سر. میں ایرانی قوم کی داد دیتا ہوں سر. 44 ایئرس انہوں نے سینکشنز میں گزارے ہیں اور سینکشن نے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انڈیجنائز کیا ہے ویپنز کے ساتھ. وہ جو تجزیہ ریسنٹلی آیا نا امریکہ کا کہ امریکہ کی 3 بڑی مسٹیکس تھیں جس کی وجہ سے ہم ہار گئے. نمبر 1، ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ 18 اڈے جو کہ وہاں پر امریکنس کے ہیں ان پہ ایران حملہ کرے گا. اس لیے ہم نے ان کو ڈیفنس کے طور پہ آرگنائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹریٹ میزائل لگائے ہوئے تھے، آئرن ڈوم لگایا ہوا تھا، ریڈار لگائے ہوئے تھے. ان کا اوفینسو پلاننگ ہی نہیں تھی کوئی. ہم کہتے ہیں یہاں تو اوفینس کرنا. اس لیے انہوں نے آ کے اور پرسین اتنی تھی کہ ریاض کا جو بیسیکلی وہ ہے سفارت خانہ امریکہ کا، اس کے اندر جو سی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر، اس کے اندر جا کے لگا. 18 میں سے 13 انہوں نے تباہ و برباد کر دیے. پھر ان کے 12,000 کا ڈرون تھا. ان کا ڈرون جو تھا وہ اپنا 4 ملین کا پیٹریاٹ میزائل تھا. یہ کیا کرتے؟ تو اس وقت تو ریپلینش بھی نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے جو 5واں بیڑا جو بحرین کے ساتھ کھڑا تھا وہ اب انفیکٹو اس لیے ہو گیا ہوا ہے کہ اس کا ریڈار سسٹم ختم ہے. تو ریڈار کے بغیر تو جہاز نہیں چل سکتا. ایک تو یہ. دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو بحری بیڑے بنائے تھے جو اوپن سمندرس کے لیے بنائے تھے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں ہرمز کے اندر گھسنا پڑے گا. تو ہرمز میں ایک دفعہ گھس جائے تو آدھا حصہ بھی وہ تباہ کر دیں تو وہ پھنس گیا تو اگلے 25 سال تک کوئی پھنسا ہوا ہے. تو ہرمز بند ہے. پھر اس کے بعد تیسرا وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ انٹرنیشنل واٹرز کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا جائے گا. یعنی 5 چوک پوائنٹ ہیں انٹرنیشنل ملاقہ کا. لیکن ملاقہ بھی ایکسپلائٹڈ ہے. سویز کے اوپر بھی پیسے لیے جا رہے ہیں، پہلے بھی ہو رہا ہے. ہاں بس لیکن یہ ایران نے تو اس کو پوری ایکسپلائٹ کیا نا. یہ تو وہ تو پاور انہوں نے گیم وہ اس میں وہ کہتے ہیں سویز ہم نے خود بنائی تھی، پھر پاناما بھی ہم نے خود پیسے دے کے بنائی تھی. تو باقی باب المندب پہ نہیں پیسے دیتے. سویز تو خیر فرینچ نے بنائی تھی، فرینچ میں 1892 میں بنائی تھی. تو لیکن باب المندب پہ نہیں دیتے وہ پیسے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو حدیث سے آگے. اب اس کے بعد جو انہوں نے کیوں دیکھیں میری بات سنیں. مبشر صاحب کا لاہور میں گھر ہے، آپ کا لاہور میں ایک اچھا کاروبار ہے، سیٹ اپ ہے. میں آپ سے کہتا ہوں میرے ساتھ چلیں. ایک نکنڈی جگہ ہے بلوچستان میں، وہاں 3 دن کے بعد پانی آتا ہے. وہاں سبزیاں ایران سے آتی ہیں. وہاں بکریاں پالی نہیں جا سکتے ہیں. وہاں بلوچ آپ کی جان کے دشمن ہے، لیکن گھر بنانا ہے. آپ کہیں گے میرا دماغ خراب ہے. سر یہودی جرمنی چھوڑ کے، برلن چھوڑ کے، اس کے پیرس چھوڑ کے، بروکلن چھوڑ کے، لندن چھوڑ کے، وہاں 1919 میں 60 یہودی لے کے آیا تھا روتھ شیلڈ. اور اس کے ہاتھ میں 60 گھونگے تھے گرے کلر کے اور 7 وائٹ کلر کے. 60 پر گھروں کا نمبر لکھا ہوا تھا اور ان 60 کے اوپر جو تھا وہ ان کا بندوں کا نام تھا. اور انہوں نے پلاٹ لاٹ کیے تھے. پہلے انہوں نے جافا ان کی جگہ تھی، وہاں تھوڑے سے یہودی رہتے. کہتے ہیں ہمیں کوئی زمین خریدو لیکن پتہ نہ چلے اچھی امپورٹنٹ. انہوں نے ایک ٹیلا خریدا بہت بڑا. تل ابیب اس ٹیلے کو کہتے ہیں جس کے نیچے پانی ہو. وہاں انہوں نے کہا اگلے سال ہم 4 چیزیں یہاں بنا دیں گے. ہم یہاں پر ایک سینوگاگ بنائیں گے، اپنا عبادت گاہ. ہم گھر بنائیں گے، مسلم کمیٹی کا دفتر بنائیں گے. ایک اور کام ہم کریں گے، ہم ہبریو لینگویج کے انسٹیٹیوشن بنائیں گے. ہبریو لینگویج مر گئی ہوئی تھی، یہودی یدش بولتے تھے. سر اس کے بعد 1919 سے لے کے بالفور کے بعد انہوں نے وہاں ہر سال ہر یہودی 5 بندے لے کے آتے. ان کے نزدیک میں لوگ کہتے ہیں نا ابراہیم اکارڈ از اگینسٹ دا ویری ایگزسٹنس آف اسرائیل. وہ عالمی حکومت قائم کرنے آتے ہیں. 2 اسٹیٹ تھیوری از ویری ایگزسٹنس آف اسرائیل. ان کے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا تصور نہیں. وہ جو ایزیکیل 38 ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے، رسول اکرم کی حدیث ہے کہ یہودی مدینہ کے اوپر بشا ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے، قبضہ کر لیں گے پورے کا پورا. مدینہ رہ جائے گا اوپر. وہ اپنا ایون وہ تبوک کی سائڈ سے آئے گا، سارے کا سارا قبضہ کر لیں گے. اور وہ نقشہ بھی آپ کو ملتا ہے اگر آپ چلائیں تو. آپ کو جو وہ جو اس کے پروٹوکولس کے زمانے میں انہوں نے پیش کیا تھا وہ نقشہ آج بھی چلاتے ہیں. اور ان کے باقاعدہ ان کی اس کے اوپر ہے یونیفارم کے اندر وہ بنا ہوا نقشہ. تو یہ اب ہماری شامت اعمال کا ہمارا زمانہ ہے. اس میں ہوگا یہ سر، جو کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو سنتے رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک شخص بھاگ کے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا. فرمایا یہ حالت ہوگی تم اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ گے
کہ جنگلی جانور مسجد نبی میں گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، استغفر اللہ، اس طرح ہم چھوڑ کے جائیں گے. تو وہ چھوڑ کے تو وہ آ جائے گا وہ بندہ وہاں پر حرم میں، تو لوگ پہچان لیں گے، مست بی نون پرسن. زبردستی اس کی بیعت ہوگی. جب اس کی زبردستی بیعت ہوگی تو شام کا جو حکمران ہوگا بنو کلب سے جو تعلق رکھتا ہوگا، یہ شام میں سارا شامل ہوتا ہے، وہ آئے گا تو زیدہ کے مقام میں لشکر دسا دیا جائے گا. یہ واحد علامت ہے امام مہدی کی جو باقی پکی ہے، اور باقی ساری ایسی آواز آئے گی، یہ وہ کوئی حدیثوں کا اس کا ثبوت نہیں ملتا. اس کو دیکھ کے علامت کو خراسان بنتا ہے، افغانستان بنتا ہے، مشہد کا علاقہ بنتا ہے، تھوڑا سا تاجکستان یہاں سے لوگ اس کو جا کے مدد کو پہنچیں گے. وہ پھر جا کے اپنا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، پھر بیت المقدس فتح کریں گے، آگے جاتے پھر تو ہیڈ کوارٹر دمشق میں بنے گا، غوطہ ایک جگہ ہے. پھر یورپ سے 80 جھنڈے لے کے یورپ کی فورسز نکلیں گے. آپ نے فرمایا اہل روم نکلیں گے 80 جھنڈے لے کے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، 9,60,000 انفینٹری. یہ آ کے ترکی فتح کر لیں گے. قسطنطنیہ فتح کو کر کے کراس کرتے ہوئے حلب کے پاس، وہ میدان سر میں دیکھ کے آیا ہوں، آپ آماک کا میدان، وہ ایسے لگتا ہے جنگ کے لیے بنا ہوا. وہاں پر لاسٹ فائٹ ہوگی امام مہدی کی ان کے ساتھ. وہ پھر جب آپ کہتے ہیں فتح کر کے جب وہاں پہنچیں گے تو پھر وہاں جب قسطنطنیہ کی آپ کو لڑائی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ مسلمان ہیں. ایک طرف اللہ اکبر کہیں گے، آدھا شہر آپ کو پتا ہے 2 حصوں میں تقسیم. پھر دوسرے رسول اللہ میں کہتا ہوں، سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدھا شہر فتح ہو جائے گا. اس کو گائیڈ ہی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک باقاعدہ وہی الہام. اچھا اس میں آپ یعنی ٹائم لائن کیا لیں گے اس کے؟ سر ٹائم لائن تو اندازہ ہے یہ کیونکہ کرونالوجی تو پوری ہو رہی ہے. کرونالوجی ایک تو ٹائم لائن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو خود بھی بتایا. اللہ نے فرمایا کہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ تم سے جو لوگ کہتے ہیں کب آئے گی گھڑی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. کل ان سے کہو انما العلم عند اللہ، وقت کا صرف اللہ کو پتہ ہے. وانما انا نذیر مبین. اور آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ایک جگہ نا ہمیں نقل لگوائی ہے، بڑی مزدار نقل. اقبال سے بڑا میں سمجھتا ہوں قرآن شناس نہیں پیدا ہوا. امین آنصر اسلائی صاحب کہتے تھے ہم نے ساری زندگی تصویریں لکھی، سب کچھ کہا، لیکن جہاں ہماری پرواز ختم ہوتی ہے اقبال کی پرواز شروع ہوتی ہے. ایک سورت اللہ نے تھوڑی سی ہمیں نقل لگوائی ہے ٹائم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وحرام اللہ قریۃ اہلکناہا، ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا. انہم لا یرجعون، ان کے رہنے والوں کو کہا واپس نہیں آنا. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بلندیوں سے فتح ہو کے آئیں گے، بلندیوں سے اوپر سے. اچھا آپ اندازہ کریں کہ 1920 میں پہلا یہودی وہاں واپس پہنچا ہے. تو اگر قرآن سچ ہے تو اس کا مطلب یاجوج اور ماجوج کھل گئے ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہے. اور قرآن تو سچ ہے، قرآن سچ. تو اب اس کا ایک واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے کہ انہوں نے سوراخ کر لیا. تو یہ سوراخ جب آپ کہہ رہے تھے یہ کوئی 610 کے اس کی بات ہے، تو اس وقت بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو وہ کیسپین سی کی وہ ساری دیوار ٹوٹی تھی. تو ایک تو واقعہ ہوا. دوسرا یہ تھا کہ اگر کبھی آپ نے آذربائیجان گئے ہوں تو باکو کے ساتھ ایک یہودیوں کا ماؤنٹین ولیج ہے، اس میں وہ یہودی رہتے ہیں. وہاں سے ارد گرد کے علاقے جو خزا قبیلہ تھا اس نے کہا تھا کہ ہم یہودی ہونا چاہتے ہیں، تو ان کو الاؤ کر دیا تھا پادری نے. تو یہ لڑکے یہاں رہ گئے تھے، وہ چلے گئے تھے. وہ یہودی جو ہیں وہ یورپ پھیلے، ان کو کہتے ہیں اشکنازی جیوز. اب ٹائپ کریں گے، وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، اشکنازی جیوز ہیں. یہ پھیل گئے پھر یورپ. لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے 2000 یہودیوں کے ساتھ مل کے مار کھائی 2000 سال. کبھی ایزابیلا فرڈینڈ نے نکالا ان کو، کبھی ٹسوا. پھر یہ 1896 میں یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر معاہدہ کیا ہے اس کے ساتھ مل کے، کیا نام ہے، کیتھولک چرچ کے ساتھ. کیتھولک چرچ بھی انڈیپینڈنٹ، اس نے بھی گے میرج الاؤ کی ہوئی ہے، فلاں کے. اس کے اندر سے سر ایک نکلی ہے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن. 1920 دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم اس وقت 1920 آپ کا پہلا مس ورلڈ کا کمپٹیشن ہوا. 1920 عورتوں کو ووٹ دینے کا قصر ہوا، پوری وومن ایمانسپیشن موومنٹ چلی. 1920 FKK کا جو ہے نا وہ کیا نام ہے نیوڈ بیچ آیا جرمنی کا. 1920 آپ کی پیپر کرنسی جو ہے وہ اس کے جیسے فریکشن ریزرو کی بینکنگ کا آغاز ہوا. اقبال اللہ کہتا ہے ہم من کل حدب ینسلون، وہ بلندیوں سے آپ کے
ساری فاشی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے. سارے ڈرون کہاں سے آتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. کیا اقبال کی وین تھی اور کیا چیز. یہ سر صورتحال. اچھا اگلا سوال جو ہے نا میرا وہ ذرا لمبا ہے. جی بسم اللہ. اس کی آپ اجازت دیں مجھے، بسم اللہ. کیونکہ یہ ایران اسرائیل اور یو ایس کانفلکٹ کو میں نے بہت ڈیٹیل میں فالو کیا. جی ڈیفینیٹلی میں سنتا رہا ہوں آپ کو. جی ہاں جی. دیکھیں میں نے نیو یارک میں دیکھے ہیں کئی علاقے، لانگ آئیلینڈ وغیرہ میں جو یہودی علاقے ہیں، بروکلن خاص طور پر وہ بھی ہیں، وہاں پہ سیٹرڈے کے دن گاڑی نہیں چلتی، نہیں چلتی. وہ اگنیشن منع ہے. کیونکہ جی میں میرا بھائی رہتا ہے، میں رہا ہوں پورا 1 مہینہ رہا ہوں. لفٹ میں آٹو پروگرامڈ ہوتی ہے کہ گراؤنڈ سے لے کے اوپر تک وہ ہر فلور پہ خود رکے گی، خود کھلے گی، بند ہوگی، اوپر جائے گی. بجلی نہیں. اسرائیل کی جو ایئر لائن ہے وہ ہفتے کے دن نہیں آپریٹ کرتی، نہیں کرتی کیونکہ اس دن وہ اگنیشن ہے سارا کچھ. یہ وہ تو سبت کا ڈے ہے، ہفتے کے دن وہ نہیں کرتے، آگ یوم نہیں السبت. کرتے. لیکن یہ حملہ ہی ہفتے کے دن ہوا جس میں آگ برسی، ٹھیک. آگ چلی، جہاز بھی اڑے، میزائل بھی اڑے، سب کچھ ہوا. تو یہاں پہ اب فرق نظر آتا ہے ہمیں یہود میں اور زائنسٹ میں. جی زائنسٹ میں. تو کیا یہود کو بھی زائنسٹ سے ہوشیار کہیں کیا گیا ہے کہ وہ، مجھے تو لگتا ہے وہ ان کے بھی دشمن ہے. دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ ایک 2 طرح کے جو ہیں یہودی ہیں، ظاہر بات. ایک سے میں نے انٹرویو بھی کیا تھا. ایک وہ یہودی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ امام مہدی، جیسے ہم کہتے ہیں نا امام مہدی آئیں گے تو کر لیں گے. وہ تو دجال کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں دجال. دونوں طرف ایک طرح کا مسئلہ ہے سر. میں اس میں مزید سر میرے کوڑے لگ جائیں گے مجھے اگر میں کہوں گا تو. ان کے یہاں بھی 2 طبقے ہیں کہ اپنا آئیں گے، جب مسیح آئے گا تو خود کر لے گا، ہمیں ضرورت نہیں. دوسرا طبقہ تو نہیں، ہمیں مسیح کی راستہ ہموار کرنا ہے، ہم اس کے لیے زائنسٹ اور اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے، ہم سب کچھ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی ایلومیناٹی بھی کہتے ہیں. جی ایلومیناٹی بھی کہتے ہیں، ساری یہ کہتے ہیں بالکل ہمیں راستہ. تو راستہ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جوز نے رشیا کو بلٹ اپ کیا تھا، خاص طور پہ 1917 کی ریولوشن. کیونکہ ایران رشیا کے ساتھ زار کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اف یو ول کم ٹو یوکرین ہم آپ کو قسطنطنیہ دے دیں گے. تو وہ تو پولینڈ کو ناراض کر کے پہنچ گیا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کمیونسٹ ریولوشن جو ہے وہ بلٹ اپ کر دیا. پوری کی پوری فورسز جارجیا سے موو کر کے ان کو لینن کو دے دیں، اور لینن نے پتہ کر لیا زار کو، ورنہ کتنے پتہ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں دیکھ لینا، ہمارے کہاں پتہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا. اب وہ 1917 کا جو انہوں نے کام لے لیا ایک دفعہ پورے کا پورا سیکل. اب دیکھیں 1992 میں ان کو کیسے ختم کیا. کارخانے چل رہے ہیں، کھیت فصل پہ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن رشین ایئر ہوسٹسز ڈبل روٹی پہ جسم بیچتے پھرتے تھے. اب انہوں نے اگر عالمی حکومت اسرائیل کی بنانی ہے تو دا سائز آف امریکہ شوڈ بی کرٹیلڈ. اس کو انہوں نے مروانا ہے سر اب مکمل طور پہ. کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں ایک جو سے ملا وہاں سے، وہ کہتا ہے کہ اگر وال اسٹریٹ سے ہم اپنے کمپیوٹر اٹھا کے یروشلم میں کھول لیں تو وہاں بینکنگ ختم ہو جاتی ہے. مطلب اب بینک وہ تو رہنے گا، لیجر تو نہیں ہے نا. اور جو اسٹریٹ آف ہارمز پہ اگر وہ انٹرنیٹ کی تاریں کاٹ دے ایران تب بھی بینکنگ ختم ہو جاتی ہے. وہی تو وہ مسئلہ سر یہ ہے کہ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جو غزہ کا معاملہ ہے نا وہ بہت اہم ہے ان کے لیے. غزہ میں سویز کو نکال کے وہاں سے نہر بھی نکالنے، کیونکہ سویز اب سینڈی ہے، یہاں سے بھی نکال. وہ بین گورین کنال جو بنانا، بین گورین کنال جو بنانے سے ماشاء اللہ. تو یہ اب اسرائیل اپنے طاقت پہ اس وقت وہ لگ رہا ہے. اچھا اس کی ایک ان کے پاس تھیوری ہے، ان کی تھیوری ہے 4 بلڈ مون تھیوری. وہ کہتے ہیں جب یوم کپور کے ارد گرد 4 بلڈ مون ہوتے ہیں، اس کہتے ہیں ٹریجڈی دین ٹرائمف. پہلے ہماری ٹریجڈی ہوگی. اب وہ اس دن میری بات ہو رہی تھی اس ربائی سے، وہ کہتے ہیں ہمارے ٹریجڈی کے دور سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد ٹرائمف آئے گا. بائی دا وے قسطنطنیہ فتح کرنے سے پہلے بھی تو بلڈ مون ہی دیکھا تھا. جی بلڈ مون قسطنطنیہ فتح. ہاں یہ جو انہوں نے ایزابیلا فرڈیننڈ کے زبان وہ ہوا یہ تھا کہ 1492 میں ایزابیلا فرڈیننڈ نے ان کو مارا. ان کو 75 جو عیسائی ہو گئے ان کو کہا ہمارے سامنے سور کھاؤ. کہتے ہیں وہ جو کولمبس نے امریکہ دریافت کیا وہ بھی 1492 نے، ہمارا لینڈ آف اپرچونٹی بھی اس دن ملی. پھر وہ 1967 کا بھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مار کھائی ہے یوم کپور. تو یوم کپور بیسیکلی ان کے تو بڑے سر وہ آپ دیکھیں
کہ ہم تو پریکٹسنگ اسرائیل کا میں کل پروگرام بھی کیا, میں ان کے دیکھ رہا تھا, اسرائیل پورے ملک کے اندر سود نہیں ہے, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, وہ نان یہودی سے لیتے ہیں, نان یہودی باہر وہ ہم تو ان کا سود نہیں. پھر سب سے بڑا اوپرا ونفری چلی گئی بروکلن میں ایک گھر میں, تو انہوں نے اس کو پہچانا ہی نہیں. اس نے کہا ٹی وی نہیں ہوگا, ٹی وی نہیں ہے, تو اس نے کہا ڈو یو ہیو بوائے فرینڈ, اس نے کہا بوائے فرینڈ از. تو آپ سوچیں کہ وہ یوں برقع, ہم ادھر سے شٹل کاک برقعے کا مذاق اڑاتے نہیں ختم ہوتے, اور بروکلین میں وہ اپنے مذہب میں بڑے پکے ہیں. لیکن ایک بات آپ کی مجھے جو سمجھ میں نہیں آئی ہے, اور چلتے چلتے ذرا اس کو کلیریفائی کر دیں. بسم اللہ. آپ نے کہا کہ یہ ابراہیم کا اکارڈ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے, بالکل وہ مجھے نہیں سمجھ آیا. وہ اس لیے حق پہ نہیں ہے کہ ابراہیم جس علاقے اب ابراہیم اکارڈ بنانا چاہتے ہیں اس پہ تو اپنا حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, عرفہ سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں چلے تھے, اور فرات کے کنارے 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 آتے ہوئے یہاں سے گھومتے ہوئے وہ وہاں پر واپس چلتے, وہ نقشہ ہے پورا. تو ابراہیم اکارڈ انہوں نے بیسیکلی اسے بنایا کہ ہمارا راستہ بن جائے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے انہوں نے اسی ابراہیم اکارڈ کو توڑنا ہے. اچھا ٹھیک اور اسی کو ہے, وہ توڑ. لیکن آپ کو چلتے چلتے ایک عرض میں کروں, اور یہ صاحب آپ کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے, ذرا آپ نے سود کو اوپر ریفلیکٹ کر دی, اچھی بات ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کہ سود پہ تو میں نے پہلے بھی کرتے رہے اور بھی کرتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں پاکستان کا میں سمجھتا ہوں, میں چلے کھول کر بڑی بات ہے, میں آپ کی کنٹریبیوشن پتہ ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان سود نہیں ختم کر سکتا, یہ کبھی بچ ہی نہیں سکتا, ترقی نہیں کر سکتا, کیونکہ اسلام یا تو اپنا نام بدل لیں, پیپلز ریپبلک آف پاکستان کر لیں, لیکن اگر اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو میں سود ختم کرنا پڑے گا ہر حال میں. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, آپ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے آدھے حصے کو مانتے ہو آدھے حصے, وجزاء من یفعل ذلک, اگر پتہ ہے تم کیا جزا دوں گا اس کی, الا خزی فی الحیات الدنیا, میں تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں. انہم کانوا عذاب الیما, اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں, پولیٹیکلی غلط ہے, میرے کئی جگہوں پہ داخلے بن رہے ہیں اس وجہ سے جو میں بات کرنے لگا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے انبیاء کرام آئے اہل عرب میں, انہوں نے بتوں کو توڑا, ٹھیک ہے نا, بت شکن تھے. اور اب عرب کی سرزمین پہ آپ اگر بت خانے بنا دیں, دوسرا بڑا مندر بنا دیں, مندر, اور پھر آپ وہاں پہ جا کے ان کی عبادت میں شریک ہو جائیں, نعوذ باللہ, تو پھر عذاب تو. رسول اللہ کی حدیث ہے, فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرین بتوں کے گرد گھومتی نظر نہیں آئے گی, اور دوس کا قبیلہ دبئی کا قبیلہ ہے. میں نے اور کیا کہنا. اور یہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, اور سوالات لکھ کر بھیجیں مجھے کہیں سے, تاکہ اوریا بھائی کو پھر میں ریکویسٹ کروں گا کچھ دن کے بعد دوبارہ ہم ان سے زحمت دیں, اور جو سوال آپ کریں گے وہ ان سے ہم جواب پوچھیں. اللہ حافظ.